16 साल 6 माह, यही उम्र है ना तुम्हारी? शराब का 18वां गिलास लबों से लगाते हुए उसने कांपती इंशरा से पूछा। तो इंशरा सख्ती से चादर अपने गिर्द लपेटने लगी। मेरी उम्र 30 साल है, फिर भी तुम्हारे बाप ने तुम्हारा निकाह मुझसे कर दिया। कैसे बर्दाश्त करोगी मुझे? इंशरा को अपने पास बुलाते उसने सर्द लहजे में कहा। तो इंशरा कदम पीछे लेने लगी। उसने हमेशा से औरत का बुरा रूप देखा था, पर अपनी 30 साल जिंदगी में उसे पहली लड़की इंशरा पसंद आई थी। पर वो कबूल करने से इनकारी था। जब ये इंशरा के बाप से उसने लाखों में खरीदा था। अगर तुम फौरन मेरे करीब नहीं आई तो मैं तुम्हें। वो एक तंग तारीख और बदबूदार गली में अपने बाप के साथ चल रही थी, जहाँ जगह जगह बदबूदार गंद पानी मौजूद था। वो हर कदम सोच समझ के रखती, मगर पानी से बचना नामुमकिन था। उसने अपने अबाया थोड़ा सा ऊपर किया ताकि दामन गीला होने से बच जाए, लेकिन उसका नर्म और नाजुक सरापा इस सर्दी में कपकपाने लगा। सफेद पिंडियां ठंड से सुर्ख होने लगीं और नाजुक पैर पंजों के बल चलने से थकने लगे थे। वो बार बार ठंडी पड़ती हाथों की उंगलियां अपने मुंह के करीब ले जाती, लेकिन उसके बावजूद उसका हाथ सर्दी से कपकपा रहे थे। उसके अब्बा के कदम तेज थे और वो घबराहट में कई बार उनसे पीछे रह जाती। तो उसके अब्बा रुक के पीछे देखते। नीम अंधेरे में उनकी आंखों की सख्ती उसे तेज कदम उठाने पे मजबूर कर देती, मगर उसके दिल में कई सवाल थे। खौफ था, मगर जबान पे कुफ्ल लगा था। वो जानती थी कि कुछ भी पूछने का फायदा नहीं, क्योंकि उसके बाप की आंखों में अजीब वहशत थी, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला करके वो घर से निकले हों। अचानक उसने अपने अब्बा को एक दरवाजे पे रुकते देखा, जो जंग आलूद था और जिस पर हाथ रखते ही चरचराहट गूंजी। वो दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुए और इंशरा भी पीछे पीछे अंदर आ गई। हर लड़की की तरह उसे भी अपने वालिद पर बहुत मान था। जैसे ही वो अंदर पहुंची उसके कदम वहीं जम गए और मान टूट गया। वो घबरा गई। ये कोई घर नहीं था, ये कोई आम जगह नहीं थी। ये तो एक बदनाम गली का अड्डा था, या फिर डेरा कह ले, जहाँ मुख्तलिफ मर्दों की टोलियां जमा बैठी थीं। कुछ सिगरेट के धुएं में गुम, कुछ जुए में मशगूल और कुछ कहे लगा रहे थे। रात के इस पहर इतने मर्दों वाली जगह लाना, जहाँ पर दूर दूर तक किसी औरत का नामो निशान नहीं था, उसे परेशान कर गया। इंशरा के दिल की धड़कन बेतहाशा बढ़ गई। उसने घबरा के अपने बाप के पीछे पनाह ली और उनकी कमीज को मुट्ठी में जकड़ लिया, जैसे अगर छोड़ा तो वो कहीं खो जाएगी। उसकी सांसें बेतरतीब होने लगीं। वो नजरें झुका के खड़ी हो गई, मगर उसके कानों में हर तरफ से आती आवाजें गूंजने लगीं। तो ये है आज की बोली। हा हा हा, बड़ी नाजुक कली है। कितने में जा रही है? अरे ये तो इसकी बेटी है ना? सच में हाँ ना। ये अपने बाप पर नहीं लगती, माँ पर होगी। एक तहकहा लगा और इंशरा को लगा कि जमीन फटे और वो उसमें दफन हो जाए। ये फकत जुमले नहीं थे, ये किसी तलवार की तेज धार थे, जिसके तले उसके नाजुक से बदन का रुआं रुआं खड़ा हो गया। उसकी सांसें रुकने लगी और आंखों में आंसू भरने लगे। उसने बेयकीनी से अपने बाप की तरफ देखा, मगर वो तो नजरें मिला ही नहीं रहा था। अब्बा, उसकी आवाज कांप गई। ये कौन लोग हैं? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके अब्बा कमाल खान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका बाजू पकड़ा और अंदर धकेल दिया। अंदर कमरे में दाखिल हो गए। वह हैरत से गूंग अपने बाप को देखते जब कमरे के अंदर कदम रखा, तो एक लंबी सी मेज की दूसरी तरफ बैठे एक मर्द को देखकर उसकी सांसें रुकने लगी। वो जो कोई भी था, मुकम्मल मर्दाना वजाहत का नमूना था। सिया रंग की कमीज के सामने के दो बटन खुले हुए थे, जिससे उसका कुशादा सीना नुमाया हो रहा था। वो सबसे अलग, लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। मगर जिस चीज को देखकर इंशरा चौंकी, वो उसकी नीली गो आंखें थीं। उसने आज तक किसी मर्द की ऐसी आंखें नहीं देखी थी। उसने एकदम नकाब चेहरे पे किया। इसी पर जैसे उन नीली आंखों में इल्हाम सा हुआ और वो उसकी तरफ देखने लगी। मगर इंशरा एकदम अपने अब्बा के पीछे जा खड़ी हुई। वो फोन पे बात करते करते एकदम मुतजस्सिस हो चुका था। गो के वो अपने अब्बा के पीछे छुप चुकी थी, मगर जो ही उसने ना चाहते हुए भी उसे दोबारा देखने की कोशिश की, तो वो पहले से ही उसकी तरफ देख रहा था। तो उसने अपना सर तेजी से पीछे कर लिया और अपनी तेज सांसों को काबू करने लगी। कमाल खान, पैसे लाए हो तो बात करो, वरना इस बार मेरे पास कोई माफी नहीं है। उसके लहजे में अजब मगर खौफनाक सा ठहराव था। वो अपने हाथ में पकड़े सिगरेट के गहरे गहरे कश लेने लगा।
تو کمال خان ایک دم خوش آمدانہ لہجے میں بولا، تو اپنے سامنے ڈھال بنے اپنے ابا کی بات سن کر انشرا کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ پاشا، آپ کی رقم کے بدلے اپنی بہت قیمتی چیز لے کر آیا ہوں۔ وہ انشرا کے باپ کو گھورتے ہوئے بولا، کیا لے کر آیا ہے؟ انشرا کا باپ کانپتے ہاتھوں سے انشرا کو بازو سے کھینچ کے سامنے لایا۔ یہ میری بیٹی ہے انشرا۔ پاشا نے بے نیازی سے دیکھا، جیسے اسے کوئی خاص دلچسپی نہ ہو، مگر جیسے ہی انشرا کا نقاب اترا تو چند لمحوں کے لیے وہ ساکت رہ گیا۔ وہ لڑکی جو خوفزدہ ہرنی کی طرح کانپ رہی تھی، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں دنیا کا سب سے بڑا خوف کوئی اور نہیں، اس کا اپنا باپ تھا، جسے وہ اتنی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی کہ پاشا کو اپنی رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس وقت کسی اور دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ وہ اسے ان لڑکیوں سے بہت مختلف لگی جنہیں اس نے ہمیشہ بے حیا، خود غرض اور لالچی پایا تھا۔ وہ کچھ الگ سی تھی، مگر یہ احساس اسے ایک لمحے کے لیے آیا اور دوسرے لمحے وہ اپنے خیالوں کو جھٹک کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کتنے میں بیچو گے؟ پاشا کی بات پر انشرا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو پاشا کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے، ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے اسے گھورنے لگا۔ جانے اسے کیوں انشرا کا اس طرح سے چیلنج کرنے والا انداز ایک آنکھ نہ بھایا۔ اس نے تو ہمیشہ عورت کو اپنے قدموں میں لوٹ پوٹ ہوتے دیکھا تھا۔ یہ کون تھی جو اس کے سامنے یوں سر اٹھا کے اپنے پورے غرور کے ساتھ کھڑی تھی؟ وہ تل ملا کے سوچنے لگا اور اسے اب غصہ آنے لگا، جبکہ انشرا کئی لمحوں تک تو بول ہی نہ پائی۔ وہ مسلسل بس ایک ہی بات سوچی جا رہی تھی کہ پاشا کی اتنی غلط بات سننے کے بعد بھی اس کا باپ گونگا بن کے خاموشی سے کھڑا کیوں ہے؟ اسے اس موقع پر تو ایک کمزور سے کمزور باپ بھی اپنے سے کئی گنا طاقتور شخص کو للکارتا تو ہے۔ یہ کیسا باپ تھا جو اتنی بڑی بات سن کے بھی چپ چاپ کھڑا تھا؟ ابا، اسے رہا نہ گیا تو وہ چیخی، آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس آدمی کی جرت دیکھیے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ آپ بولتے کیوں نہیں؟ اس کے گریبان پکڑ کے پوچھتے، وہ اس کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑنے لگی۔ استغفر اللہ، کیا آپ مجھے اس کے ہاتھ بیچ رہے ہیں؟ تو اس کے ابا نے تھکی تھکی آواز میں کہا، بیچ نہیں رہا، نکاح کر رہا ہوں تمہارا۔ انشرا کا وجود لرز گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اپنے باپ سے 2 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑی ہو گئی۔ نکاح میں خرید و فروخت نہیں ہوتی ابا، وہ چلائی۔ میں کم سن ضرور ہوں مگر نادان نہیں۔ یہ جملہ سنتے ہی پاشا نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ وہ پہلی بار کسی لڑکی کو یوں بولتے دیکھ رہا تھا۔ نکاح کے لیے رضامندی ضروری ہوتی ہے اور میں اس نکاح کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انشرا پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ ابا، مت کیجیے میرے ساتھ ایسا، میں آپ کی بیٹی ہوں، میں کوئی چیز نہیں ہوں جس کا سودا کیا جا رہا ہے۔ باپ نے ضبط سے آنکھیں بند کی اور پھر سرد لہجے میں بولا، تمہیں نہیں پتا میں کتنے مسائل میں پھنس چکا ہوں۔ اگر میں نے یہ فیصلہ نہ کیا تو ہم دونوں برباد ہو جائیں گے۔ تو برباد ہو جانے دیں ابا، ہم ساتھ ہوں گے تو مل جل کے راستہ نکال ہی لیں گے۔ وہ دہائی دینے لگی، کوئی راستہ نہیں ہے، تم ضد مت کرو، خاموش رہو۔ ابا، قدیم دور میں لڑکیوں کو گڑھا کھود کے دفن کیا جاتا تھا، کم از کم وہ زندہ رہتے ہوئے شرمندہ تو نہیں ہوتی تھی۔ یہ دور تو ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری حیا بھی کھا گیا۔ اسے تو بہتر تھا کہ مجھے پیدا ہوتے ہی مار ڈالتے تاکہ مجھے یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ کمران شرا کی سسکیوں سے گونجنے لگا۔ جانے کیوں پاشا کو پوری جان سے کانپتی ہوئی اس لڑکی پہ حیرت سی ہونے لگی، مگر وہ بغیر مداخلت کیے چپ چاپ اس باپ بیٹی کی باتیں سننے لگا۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھے، مگر نیلے کو آنکھیں ششدر تھی۔ وہ یہ جملے سننے کا عادی نہیں تھا۔ عورتیں ہمیشہ اس کے سامنے بکنے کو تیار رہتی تھیں، مگر یہ لڑکی، یہ تو اپنا سودا ہوتے دیکھ کے کسی بپھری ہوئی شیرنی کی طرح غضبناک ہو رہی تھی۔ تمہاری شرط نکاح ہے، وہ انشرا کے باپ سے بولا۔ ہاں، نکاح کے بغیر میں اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ پاشا کا ارادہ صاف تھا، وہ کسی بھی قیمت پہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس کے لیے عورتیں صرف ایک کھلونے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ نہ ہی اس سے پہلے اس کا دل کبھی کسی بھی عورت پر اتنا آیا تھا کہ وہ باقاعدہ نکاح کر کے اسے اپنے گھر لے آتا۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ ہو چکی تھی، مگر اس نے آج تک کسی بھی شادی کا نہیں سوچا تھا۔ مگر جب اس کی نظر انشرا کے چہرے پہ پڑی تو اس کی دل کی زمین پہ ہلچل سی ہوئی۔ انشرا کا چہرہ روتے روتے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں جو غیرت سے بھری تھیں وہ اپنے باپ کی طرف منت جاری کر رہی تھی۔ وہ لرزتے ہونٹ جس سے وہ ابا ابا پکارتی تو پاشا کو لگتا کہ اس کے سخت ترین دل پر نرم سی دستک ہو گئی ہے۔ وہ چاہ کے بھی انکار نہیں کر پایا۔ ٹھیک ہے،
اس کے لبوں سے غیر متوقع الفاظ نکلے، نکاح ہوگا انشرا کے لیے۔ یہ الفاظ کسی قیامت سے کم نہ تھے، وہ بے یقینی سی، مگر وہ اپنی نیلی آنکھوں کسی شکاری کی طرح اس پہ گاڑ چکا تھا۔ اب اگر اس کا باپ انکار بھی کرتا تو وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ نکاح ہوگا سے کیا مراد ہے پاشا؟ بس نکاح بھی کرو، بات ختم۔ مجھے آج تک کبھی کسی نے حکم نہیں دیا۔ پاشا نے انتہائی سرد مہری سے کہا۔ کمال خان کی طرف دیکھا تو کمال خان کے چہرے پہ ایک بے بسی سی اتر آئی۔ وہ آہستہ سے بولا، پاشا میری مجبوری سمجھو، میرا بال بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن میں بغیر نکاح سے یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ ابھی کسی مولوی کا انتظام کرو اور میرے سامنے سے نکاح کر لو۔ تم اسے یہاں چھوڑ دو، میں نکاح کر لوں گا۔ میں نے اپنی زبان دی ہے، تم جانتے ہو پاشا مر تو سکتا ہے لیکن اپنی زبان سے نہیں پھر سکتا۔ میں یہاں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ یہاں کوئی عورت نہیں۔ میں نے کہا نا کہ میں اسے یہاں رکھوں گا۔ اسے میں ابھی اپنی حویلی بھجواؤں گا، فکر مت کرو۔ اور ایک موٹی رقم اس کے ہاتھ پہ رکھ دی تو انشرا کا باپ خاموش ہو گیا اور انشرا کی طرف دیکھے بغیر وہ دروازے کی طرف جانے لگا تو ایک دم انشرا اس کے پیچھے بھاگی اور روتے ہوئے بولی، ابا کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے؟ یہ ظلم مت کرو۔ وہ سسکیاں لیتی رہی، گڑگڑاتی رہی، مگر کمال خان اسے چھوڑ کے باہر نکل گیا۔ پاشا ایک کونے میں کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی زندگی میں کسی آندھی طوفان کی طرح زبردستی داخل ہوئی تھی۔ وہ اب حیران کھڑا تھا کہ آنن فانن اس کی زندگی میں ہو کیا گیا ہے۔ وہ تو بڑا اصول پسند انسان تھا اور اپنے اصولوں کے آگے تو اپنی بھی چلنے نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بڑی مشکل سے اصول سیٹ کیے تھے اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ انہیں توڑ کر آگے بڑھا ہو۔ دروازے کے قریب وہ کسی گٹھڑی کی مانند بیٹھی تھی۔ اس کا نحیف وجود سسکیوں کے ساتھ لرز رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھے اپنی سسکیاں دبائے بس روئی جا رہی تھی۔ پاشا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایک روتی ہوئی لڑکی کو کیسے چپ کر آئے۔ وہ بس اسے غور سے دیکھ رہا تھا، جو اپنے پہناوے میں بھی عام لڑکیوں سے کافی مختلف تھی۔ اس نے ایک کھلا ڈلا سا عبایا پہن رکھا تھا جس سے اس کے جسمانی نشیب و فراز ڈھانپ لیے تھے، ورنہ آج کل جس طرح کی لڑکیاں فٹنگ والے عبایا پہنتی ہیں، جنہیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ پاشا کا دل بار بار یہ چاہنے لگا کہ وہ اسے چپ کروائے۔ وہ کافی مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر اس نازک سی لڑکی نے اس مضبوط مرد کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی تھی۔ پاشا نے ایک لمحے کے لیے اس پہ نظر ڈالی۔ وہ عام طور پر عورتوں کی چیخوں پکار، ان کی فریاد کا عادی تھا، مگر آج جانے کیوں اس لڑکی کے آنسو اس کے دل پہ گر رہے تھے۔ اس نے بے خیالی میں اپنے گلاس میں موجود مشروب لبوں سے لگایا، مگر اس کا ذائقہ اس لمحے کچھ کڑوا محسوس ہوا۔ چپ کرو، تم لڑکیاں اتنا کیسے رو لیتی ہو؟ اس نے آج تک کبھی کسی روتی ہوئی لڑکی کو چپ نہیں کروایا تھا، لہٰذا اسے جو لفظ سمجھ میں آئے اس نے کہہ دیے، مگر سامنے والی تو روئی جا رہی تھی اور اب انشرا کا یہ رونا پاشا کو پریشان کرنے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے قریب آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ چونک کے اچھلی اور فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک انجان سی نفرت تھی۔ خبردار، وہ تقریباً چیخی۔ اس کی آنکھوں میں بجلیاں چمک رہی تھی۔ میرے قریب مت آنا ورنہ۔ اس نے تیکھی نظر سے انشرا کی طرف دیکھ کے کہا، ورنہ کیا؟ وہ اپنی جگہ کھڑا اسے پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک 18 سالہ کم سن دھان پان سی لڑکی اس پر غرا رہی تھی جو اس کے ایک ہاتھ کی مار تھی۔ اس کا دھمکی آمیز لہجہ سن کے پاشا پہلے تو شوق کی کیفیت میں چلا گیا۔ اس کے سامنے تو کبھی کسی مرد میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس طرح سے اسے چیلنج کرے، جس طرح سے یہ نازک سی لڑکی اسے دھمکا گئی۔ اگر وہ اسے اپنے ہاتھ میں بھی جکڑ لیتا نا تو اس کے نرم و نازک دونوں ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرواتی، مگر پھر بھی اس کی آنکھوں میں مذمت کی چمک تھی۔ وہ جان بوجھ کے اس کے قریب آیا تو وہ ڈر کے مزید سے مٹ گئی۔ دور رہو مجھ سے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ تقریباً چیخ اٹھی اور پھر اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کے روتے ہوئے، ابا مجھے لے جاؤ، ابا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پاشا اس کی الفاظ سن کے ایک دم سے رک گیا۔ اس کے دل پر لفظوں سے ایک عجیب سی کیفیت اتری۔ وہ کتنے درد بھرے انداز میں اپنے باپ کو پکار رہی تھی جو کاغذوں کے چند نوٹوں کے آگے اس کی عزت کا سودا کر گیا تھا۔ اچانک اس کا دل انتہائی برا سا ہو گیا۔ اے لڑکی، چار اوروں کے پورا کمرہ سر پہ اٹھا رکھا ہے تم نے۔ بند کرو یہ ڈرامہ۔ میں تمہیں تمہارے گھر سے اٹھا کے نہیں لایا، تمہارے باپ نے خود تمہیں یہاں، تمہارا باپ خود مجھے تمہیں یہاں چھوڑ کے گیا ہے۔ دیکھو مجھے واپس جانے دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔
انشرا نے منت بھرے انداز میں اپنا سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تو پاشا کی نیلی آنکھوں میں غصے کی جگہ ایک دم سے نرمی آ گئی۔ تم یہاں سے کہاں جانا چاہتی ہو؟ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے اسے سوال کیا تو اس کی طرف جزبس ہو کے دیکھنے لگی۔ میں واپس اپنے گھر جاؤں گی۔ کون سا گھر؟ پاشا کے سوال پہ وہ غائب دماغی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تو پاشا نے کہا، اب وہ تمہارا گھر نہیں ہے۔ کیا تمہیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تمہارے کہنے سے میرا تعلق اپنے گھر اور ابا سے ختم نہیں ہو سکتا۔ ابا، اس کے الفاظ پر استہزائی انداز میں ہنسا۔ ابا جو جوئے میں ایک بڑی رقم ہارنے کے بعد اپنا قرض اتارنے کے لیے تمہیں بیچ کے میرے پاس چلا گیا، اس ابا کی بات کر رہی ہو؟ ابھی بھی تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ تمہارے باپ میرے پاس چند روپوں کی اوز بیچ گیا؟ تو پاشا کی یہ بات سن کے انشرا نے اپنے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے، جیسے اس کے لیے یہ بات انتہائی تکلیف دہ ہو۔ پاشا بھی بار بار اس کے سامنے یہ بات نہیں دہرانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بات اس حساس لڑکی کے لیے انتہائی کرب آمیز ہے۔ نہ جانے کیوں اسے اس کا دکھ اندر ہی اندر محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ خود بھی ایک ٹھکرائے ہوئے والدین کی اولاد تھا۔ وہ اسے سمجھانے کی نیت سے جو ہی اس کے قریب آیا تو انشرا نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی تو پاشا کی آنکھوں میں حیرت سی امڑ آئی۔ اس نے آج تک میک اپ سے پاک نور میں ڈوبا اتنا مقدس چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ چاہتا تو اسے سختی برت سکتا تھا، مگر سامنے اتنی معصوم لڑکی خوف سے آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی کہ اس کی ساری ہمت جواب دی گئی۔ ایک کمزور سی لڑکی کے سامنے ایک کڑیل جوان طاقتور مرد چاروں شانے چت ہو گیا۔ یہ پاشا کو گوارا نہ تھا۔ وہ غصے سے وہاں سے اٹھا ہی تھا کہ تبھی اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ایک گہری نظر انشرا پہ ڈال کر تیزی سے باہر نکل آیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی انشرا ایک دم سے چوکن نہ ہو کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کمرے کے دو دروازے تھے، ایک تو سامنے کا دروازہ جس سے وہ داخل ہوئے تھے اور اسی دروازے سے بھی پاشا باہر نکلا تھا، اور دوسرا نہ جانے کہاں کھلتا تھا، لیکن اس کا باہر نکلنے کا راستہ اسے سجائی دے رہا تھا۔ یہاں سے نکلنے کا اس کے پاس یہ آخری موقع تھا، لہٰذا وہ اس موقع کو کسی صورت بھی ضائع کرنے کا موڈ میں نہیں تھی۔ اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا اور فوراً اس کمرے کے دوسرے دروازے سے باہر نکل آئی۔ یہ دوسرا دروازہ ایک راہ داری میں کھل رہا تھا۔ یہ کافی لمبی گزرگاہ تھی۔ وہ محتاط نظروں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ وہاں سے جانے لگی۔ راہ داری میں اندھیرا اور سناٹا تھا، مگر چاندنی کی وجہ سے بآسانی اس راستے سے گزرنے لگی۔ مگر جو ہی وہ اس راہ داری کی نکڑ پہ پہنچی، وہاں پر کھڑے دو ہٹے کٹے اور شکل سے ہی بدماش نظر آنے والے مرد اچانک سے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور اوباشوں کی طرح اسے سر سے پیر تک دیکھنے لگے۔ یہی تو وہ لڑکی ہے نا جو کمال خان کے ساتھ آئی تھی؟ تو دوسرے نے فوراً ہی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں ہاں وہی ہے، اس کا باپ تو چلا گیا ہے تو یہ کہاں جا رہی ہے؟ ان میں سے ایک نے اس پہ نظریں جماتے ہوئے سوال کیا اور پھر اس کی نظریں اس کی طرف دیکھ کر عجیب سرسر آتے لہجے میں پوچھا، کہاں جا رہی ہو گڑیا؟ اس کے ساتھ کھڑا دوسرا مرد بھی شکاری نظروں سے انشرا کو گھور رہا تھا۔ انشرا نے انہیں جواب دینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اس کے پاس سے گزرنے لگی کہ وہ اپنی ٹانگیں پھیلا کے اس کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ تو انشرا نے ایک دم گھبرا کر انہیں کہا، ہٹو میرے راستے سے۔ ارے گڑیا بھاگنا چاہ رہی ہے، وہ بھی اکیلے اکیلے؟ ارے ہمارے ساتھ بھاگو نا۔ یہ کہہ کر ان دونوں نے اسے بڑھ کے دبوچ لیا اور اس کے منہ سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے کہ انشرا کا دل مت لانے لگا۔ اس نے اپنی پوری طاقت لڑا کر اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر ان کی گرفت انتہائی مضبوط تھی۔ وہ مسلسل ان کی گرفت سے نکلنے کے لیے کسی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، اور پھر جب اسے یہ لگا کہ یہ دونوں اب اس پر حاوی ہونے والے ہیں تو اس نے پوری طاقت سے چلانے کی کوشش کی، مگر ان میں سے ایک نے اس کا منہ دبوچ دیا۔ یہاں کھڑے رہے تو مصیبت آ جائے گی، اسے فوراً اندر کمرے میں لے چلو۔ اس سے پہلے کہ اسے اندر کمرے کی طرف لے کے بڑھتے، ایک زوردار آواز آئی اور دونوں ہی آدمیوں نے انشرا کو چھوڑ دیا۔ انشرا ان کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی پیچھے مڑی تو سامنے پاشا کھڑا تھا اور ان دونوں کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر انشرا کا دماغ اتنا معاف ہو چکا تھا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے اسی دشمن جاں کی پشت کے پیچھے جا چھپی کہ جس کے چنگل سے نکلنے کے لیے وہ کمرے سے بھاگی تھی۔ پاشا نے ان دونوں بدماشوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور صرف 2 منٹ کے اندر اندر ان کی ایسی درگت بنا ڈالی کہ وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے، اور چند ہی لمحوں میں وہ دونوں زمین پہ پڑے کر راہ رہے تھے۔ انشرا سہم کے انہیں دیکھنے لگی۔ پاشا کا یہ روپ وحشی لگ رہا تھا، ایک ایسا درندہ جو اپنے شکار گاہ پہ کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔